रुक गया। झोंपड़ी में कोई अल्लाह का नेक बंदा था जो मुंह अंधेरे उठकर अपने अल्लाह को याद कर रहा था। शहरियार वहीं रुका रहा। जब कलमा पाक के विर्द की आवाज़ बंद हो गई तो झोंपड़ी में से एक पुरसुकून मर्दाना आवाज़ आई, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। शहरियार झोंपड़ी में दाखिल हो गया। उसने देखा कि बोरे पर एक नूरानी शक्ल वाला बुज़ुर्ग सूरत इंसान बैठा हुआ है। शहरियार सलाम करके बड़े अदब से बैठ गया और बोला, फ़कीर बाबा, आप ज़रूर हैरान होंगे कि मेरी आवाज़ तो आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसकी वजह यह है कि मुझ पर एक जादू। फ़कीर बाबा ने शहरियार की बात काटते हुए कहा, मेरे अज़ीज़, तुम्हें वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। शहरियार फ़ौरन समझ गया कि ये कोई बड़ा करनी वाला बुज़ुर्ग है। उसने बड़े अदब से कहा, फ़कीर बाबा, आप तो दिलों का हाल जानते हैं, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फ़कीर बाबा ने कहा, मेरे अज़ीज़, तुम बड़े खुशकिस्मत इंसान हो कि अल्लाह ने तुम्हें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाई कि तुम सिद्क़ के दिल से अपने गुनाहों से तौबा करो और फिर उस गफ़ूर और रहीम ने तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। अब तुम कुफ्र और शिर्क को मिटाने के लिए जिस मुहिम पर निकले हो, खुदा इसमें भी तुम्हें सुरखरू फरमा देगा, बशर्ते कि तुम अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहो। शहरियार ने कहा, बुज़ुर्ग मोहतरम, मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है कि अब कभी गुनाह के ख्याल को अपने दिल के नज़दीक भी नहीं आने दूंगा। मुझे यकीन है कि खुदावंद करीम मेरी मदद ज़रूर फरमाएगा। फ़कीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह पाक तुम्हारे इरादों को ताकत बख्शे। इसके बाद फ़कीर बाबा चुप हो गए। शहरियार ने पूछा, बुज़ुर्ग मोहतरम, ये कौन सी जगह है और आगे कौन सा शहर है। फ़कीर बाबा ने कहा, बेटा, ये वही जगह है जहाँ तुम जाना चाहते हो। आगे जिस शहर की रोशनियाँ तुमने देखी हैं वो ग्वालियर का शहर है। शहरियार ने खुश होकर कहा, फ़कीर बाबा, मुझे इसी शहर की तलाश थी। कुफ्र और शिर्क के जिस बदनुमा निशान यानी जादूगरनी को मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ, वो इसी शहर के एक गाँव की पुजारन जादूगरनी हुआ करती थी। मैं इसके गाँव जा रहा हूँ, इस ख्याल से कि शायद वहाँ उसका कुछ सुराग मिल सके। फ़कीर बाबा ने एक लम्हे तवक़्क़ुफ़ करने के बाद कहा, अगर तुम साबित कदम रहे तो इंशाअल्लाह उस जादूगरनी पर ज़रूर गालिब आओगे। शहरियार ने पूछा, फ़कीर बाबा, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि ये जादूगरनी इस वक्त कहाँ होगी। फ़कीर बाबा ने कहा, मेरे अज़ीज़, ये गैब का इल्म है और गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही को है। कोई इंसान इसमें दखल नहीं दे सकता। हाँ, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हें इस जादूगरनी के गाँव से उसका कुछ न कुछ खोज ज़रूर मिल जाएगा। शहरियार कहने लगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। जब शहरियार उठने लगा तो फ़कीर बाबा ने उसे हाथ से बैठने का इशारा किया। शहरियार वहीं बैठ गया। फ़कीर बाबा ने फरमाया, बेटा, इस दुनिया में इंसान छोटे से छोटा अच्छा बुरा कोई भी अमल करता है तो उसका नतीजा ज़रूर उसके सामने आता है। अच्छे अमल का उसे सवाब मिलता है और बुरे अमल का नतीजा उसे भुगतना पड़ता है। ये कुदरत का कभी ना बदलने वाला उसूल है। तौबा करने के बाद इंसान के गुनाह ज़रूर माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन जो अमल वो कर चुका होता है उसका नतीजा ज़रूर निकल कर रहता है और इंसान को इसमें से हर हालत में गुजरना पड़ता है। ये ज़रूर होता है कि सच्चे दिल से तौबा करने वाले इंसान के अमल की सज़ा की अज़ियत कम से कम कर दी जाती है। कुदरत के इस अटल कानून के मुताबिक तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के बाद तुम्हारे अमल का नतीजा तुम्हारे सामने है और तुम्हें इसमें से गुज़रना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से तुम्हें इस अमल में से गुज़रते हुए कम से कम अजियत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुंडली नाम की मुशरिक जादूगरनी के जादू का असर तुम पर हो जाए, मगर तुम्हें घबराना नहीं होगा। उसके जादू का असर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हें शिर्क की शैतानी ताकतों का खुद ही मुकाबला करना होगा। बस दिल में खुदा पर भरोसा रखो और ये हमेशा याद रखो कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। अब जाओ, खुदा तुम्हारा हाफिज़ व नासिर हो। शहरियार ने बड़े अदब से फ़कीर बाबा को सलाम किया और झोंपड़ी से निकल आया। उस वक्त बाहर चारों तरफ दिन की सफ़ेद रोशनी फैल चुकी थी। शहरियार को फ़कीर बाबा की ईमान अफरोज़ बातों ने बड़ी ताकत अता की थी। सामने अब उसे तुलू होते हुए सूरज की रोशनी में शहरी आबादी के मकानात नजर आने लगे थे।
یہ گوالیار شہر کی نئی کالونیوں کے مکان، بلڈنگیں اور کوٹھیاں تھیں۔ وہ ایک ریلوے لائن کو عبور کر کے دوسری طرف آ گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی سڑک نئی کالونیوں کی طرف جا رہی تھی۔ شہریار خاموشی سے اس سڑک پر چڑھنے لگا۔ سڑک پر ہلکی ٹریفک آ جا رہی تھی۔ شہریار سڑک کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ وہ سب کو دیکھ رہا تھا مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ نئی کالونی میں آیا۔ یہاں سڑکیں صاف ستھری تھیں اور شاپنگ پلازا بھی تھا۔ کچھ دکانیں کھلی تھیں۔ ایک ریستوران میں لوگ بیٹھے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے۔ اس ریستوران کے باہر بورڈ پر شہریار نے گوالیار کا نام لکھا ہوا پڑھا۔ وہ اسی شہر میں سے گزر کر قریبی گاؤں میں جانا چاہتا تھا۔ اسی گاؤں میں جا کر شہریار کو پتہ چل سکتا تھا کہ جادوگرنی کندلی کا ہی گاؤں ہے یا نہیں۔ گوالیار کافی بڑا شہر ہو گیا ہوا تھا مگر شہریار کی تیز رفتاری نے شہر کی مسافت جلد طے کر لی۔ وہ شہر کے شمال کی جانب کھیتوں میں نکل آیا۔ یہاں اسے دور ایک گاؤں کے کچھ مکانات نظر آئے۔ وہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہریار جب اس گاؤں میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ڈھلوان پتھر کی چھتوں والے مکان یہاں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے تھے۔ 2-3 مکانوں کے اندر گایاں بندھی ہیں۔ کچھ بچے پتھروں سے کھیل رہے ہیں۔ ایک عورت پانی کے نلکے کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اپنے مکان کے دروازے کے آگے بیٹھا چارہ کاٹ رہا ہے۔ شہریار کسی سے پجارن کندلی کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوچنے لگا کیا کرے۔ اسے گاؤں کے کونے میں کنویں پر 2-3 عورتیں پانی بھرتی دکھائی دی۔ وہ ان کے پاس چلا گیا۔ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ شہریار ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایک عورت نے کہا، کیسر بائی، سوامی کا اگلا جنم کیسا ہوگا؟ وہ تو مرنے کے بعد پھر جی اٹھی تھی۔ دوسری عورت جس کا نام کیسر بائی تھا بولی، ارے وہ مری کہاں تھی؟ ہاں، اس کندلی جادوگرنی نے اس پر ٹونا کر کے اسے زندہ ضرور کیا تھا، پر وہ تو کہتے ہیں رات کو پھر مر گئی تھی۔ مگر کیسر بائی، پہلی عورت بولی، پھر جی اٹھی تھی تو وہ گاؤں کیوں نہیں آئی؟ یہاں اس کے بال بچے تھے۔ ایک اور عورت بولی، ہاں کیسر بائی، اگر زندہ ہو گئی تھی تو اپنے گھر کیوں نہیں آئی؟ کہاں چلی گئی آخر؟ کیسر بائی اپنے پیتل کے مٹکے میں پانی بھرتے ہوئے بولی، بہنا، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کہاں چلی گئی۔ میرے پتی کہہ رہے تھے کہ وہ پھر کندلی کے پاس چلی گئی تھی۔ اس عورت نے کہا، پر جو لاش گاؤں کے باہر ملی تھی وہ کس کی تھی؟ میں نے تو پہچان لیا تھا وہ لاش سومی ہی کی تھی۔ کیسر بائی بولی، تم نے اسے کیسے پہچان لیا لیاری؟ لاش کا تو سارا گوشت جانور نوچ کر کھا گئے تھے۔ اس عورت نے کہا، اس کی انگلی میں چاندی کا چھلا ابھی تک پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے چاندی کے چھلے سے پہچان لیا تھا۔ یہ چھلا میں نے اسے دیوالی پر دیا تھا۔ ہائے رام، پہلی عورت بولی۔ کیسر بائی کہنے لگی، ارے حیران کاہے کو ہوتی ہے؟ بھگوان کا شکر ہے کہ سومی پھر سے مر گئی۔ اگر زندہ رہتی تو اس کا اگلا جنم چھپکلی کا ہوتا، کیونکہ وہ کندلی کے جادو سے دوبارہ جی اٹھی تھی۔ شہریار ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ان عورتوں سے اسے کندلی جادوگرنی کے بارے میں اتنی معلومات مل جائیں گی۔ ایک عورت پیتل کا گھڑا اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی، یہ کندلی پجارن تو پوری راکشن ہے، راکشن، ہمیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ کیسر بائی نے کہا، ارے تو کیوں ڈرتی ہے؟ کندلی تو مری ہوئی عورتوں اور مردوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ جب تم مرو گی تب اپنا خیال رکھنا۔ اس پر سب عورتیں قہقہے لگا کر ہنس پڑیں اور گاؤں کی طرف چل دیں۔ شہریار کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کندلی جادوگرنی مردوں کو زندہ کرنے کا منتر حاصل کرنے کے بعد اس گاؤں میں آئی تھی، اور اس کو یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ مردے کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد وہ اس کے جسم کا گوشت کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ کندلی جادوگرنی ایک زندہ ڈائن بن چکی ہے، مگر وہ کہاں ہے یہ اس کو علم نہیں تھا۔ گاؤں کے باہر ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے ایک مندر تھا۔ شہریار وہاں آ گیا۔ مندر میں گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ صبح کے وقت پوجا پاٹ جاری تھی۔ وہ دیر تک مندر کے آس پاس گاؤں میں پھرتا لوگوں کی باتیں سنتا رہا، مگر اسے کندلی جادوگرنی کے بارے میں یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہوگی۔ آخر وہ ایک مکان کے قریب سے گزرا جہاں کچھ عورتیں مکان کے صحن میں خاموش سروں کو جھکائے بیٹھی تھیں۔ ان کے درمیان تھالی میں پھول پڑے تھے اور لوبان سلگ رہا تھا۔
اسے عورتوں کی باتوں سے بہت جلد علم ہو گیا کہ یہ اس عورت سومی کا گھر ہے جو مر گئی تھی اور جس کی لاش کندلی جادوگرنی پھر سے زندہ کر کے چتا میں سے نکل کر لے گئی تھی۔ اور دوسرے دن اس عورت سومی کی لاش جنگل میں اس حالت میں پڑی ملی تھی کہ اس کے جسم کا گوشت جیسے جنگلی درندوں نے نوچ ڈالا تھا۔ شہریار کو یہ سراغ ضرور مل گیا تھا کہ کندلی جادوگرنی اسی علاقے میں کہیں ہوگی۔ اب اس نے سارے علاقے میں کندلی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ کچھ فاصلے پر واقع دوسرے گاؤں میں گیا تو وہاں چوپال میں درخت کے نیچے 3-4 بوڑھے آدمی بیٹھے ناریل پی رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، بھیا جی یہ ضرور کوئی چڑیل ہے، آدم خور شیر آدمی کو اس طرح نہیں کھاتا۔ دوسرا بوڑھا بولا، حیرانی کی بات ہے کہ چڑیل صرف مردے کو ہی اٹھا کر لے جاتی ہے، زندہ کو کیوں نہیں پکڑتی؟ ارے یہ مردار خور چڑیل ہے، ہمیں پجاری جی کو بلا کر آج ہی یہاں ہون کی پوجا کرانی چاہیے، نہیں تو ہمارا جو کوئی مرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ ہاں جی، دوسرا بوڑھا بولا، ہمیں شہر سے بڑے پجاری جی کو بلانا ہوگا۔ تیسرے بوڑھے نے کہا، سنا ہے یہ چڑیل کالی کے جنگل والے شمشان سے آتی ہے۔ بھگوان جانے بھیا کہاں سے آتی ہے؟ ایک دوسرا بوڑھا بولا، شہریار کو یہاں سے یہ سراغ مل گیا تھا کہ کندلی جادوگرنی نے کالی کے جنگل میں کوئی شمشان ہے اسے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، اور اس علاقے میں جو کوئی مرتا ہے اسے اپنے منتر سے زندہ کر کے لے جاتی ہے اور اس کی لاش ہڑپ کر کے ہڈیوں کا پنجر ادھر ادھر چھوڑ جاتی ہے۔ دن کا وقت تھا، چاروں طرف دن کی روشنی تھی۔ شہریار نے آس پاس کے جنگلوں کی چھان بین شروع کر دی۔ ایک جگہ اسے ایک چتا کا چبوترا دکھائی دیا جو 4 دیواری کے اندر بنا ہوا تھا۔ پاس ہی لکڑیوں کا ڈھیر بھی پڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی شمشان گھاٹ ہے جہاں ہندو لوگ مردوں کو جلاتے ہیں۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چتا پر جلانے کے لیے کسی مردے کی ارتھی موجود نہیں تھی۔ شمشان گھاٹ کے قریب ہی کچھ جھونپڑے تھے جہاں سے کسی وقت کسی عورت کے رونے کی آواز آ جاتی تھی۔ شہریار اس طرف چلا گیا، دیکھا کہ ایک جھونپڑے کے باہر زمین پر ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ لاش کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ پھر 2 آدمی آئے، انہوں نے لاش کو ایک ارتھی پر لٹایا اور ارتھی اٹھا کر کونے والی جھونپڑی میں رکھ دی۔ اس کے بعد دونوں آدمی وہاں سے چلے گئے۔ شاید یہ ان کی کوئی رسم تھی۔ شہریار نے جھونپڑی میں جا کر دیکھا، لاش زمین پر پڑی تھی۔ اس کے سرہانے کی طرف پیتل کی تھالی میں پھول پڑے تھے اور لوبان سلگ رہا تھا۔ شہریار کو خیال آیا کہ کندلی جادوگرنی اسی علاقے میں ہے، ہو سکتا ہے وہ لاش کی بو پا کر اسے کھانے کے لیے اس طرف کا رخ کرے۔ شہریار جھونپڑی سے ذرا ہٹ کر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا اور کندلی جادوگرنی کا انتظار کرنے لگا۔ اسے پکا یقین نہیں تھا کہ کندلی آئے گی، مگر وہ کچھ دیر اس کا انتظار ضرور کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف کندلی جادوگرنی وہاں سے کچھ ہی دور کالی کے جنگل میں اپنے زمین دوز ٹھکانے میں چھپی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے تازہ مردے کی بو محسوس کی۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ مردے کی بو گاؤں کے شمشان گھاٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ کندلی جادوگرنی نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اوپر منتر پھونکا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب کوئی انسان اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ مردے کی تازہ بو لیتی شمشان گھاٹ کی طرف چل دی۔ اس وقت شہریار شمشان کی شکستہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر واپس جانے ہی والا تھا کہ اس کو بھی کندلی جادوگرنی کی خاص بو محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور جدھر سے بو آ رہی تھی اس طرف دیکھنے لگا۔ کندلی جادوگرنی اگرچہ غائب تھی مگر شہریار خود غیبی حالت میں تھا اور وہ کندلی کو دیکھ سکتا تھا، اور اس نے کندلی جادوگرنی کو دیکھ لیا۔ شہریار سمجھتا تھا کہ کندلی جادوگرنی بھی اسے غیبی حالت میں دیکھ لے گی اور اس پر حملہ کر دے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کندلی جادوگرنی نے شہریار کو آسیبی چڑیل کی کوٹڑی میں پھینکنے سے پہلے اس پر جو جادوئی منتر پھونکا تھا اور جس کے اثر سے شہریار دکھائی دینے لگا تھا، اب شہریار پر اس کا اثر ختم ہو چکا تھا اور جادوگرنی کندلی بھی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے دور سے کندلی جادوگرنی کو آتے دیکھا تو جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا۔ کندلی جادوگرنی اس جھونپڑی میں چلی گئی جہاں مری ہوئی لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ شہریار بھی دیوار کی اوٹ سے نکلا اور جھونپڑی کی ناریل کی شاخوں سے بنی ہوئی دیوار کے ایک سوراخ میں سے دیکھنے لگا۔ جادوگرنی لڑکی کی لاش کے پاس بیٹھی منتر پڑھ رہی تھی۔ یہ بت پرست کافر مردوں کو زندہ کر دینے والا منتر تھا۔ منتر پڑھ کر کندلی نے لڑکی کی لاش پر پھونکا تو لاش نے حرکت کی۔ کندلی جادوگرنی نے اسے حکم دینے کے لہجے میں کہا،
میں نے اگنی منتر پھونکا ہے، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ لڑکی کی لاش اپنے آپ اٹھ کر بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ جادوگرنی کو سوائے شہریار کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لاش کی آنکھیں ابھی تک پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس کا جسم زندہ ضرور ہو گیا تھا مگر پتھر کی طرح ساکت تھا۔ جیسے ہی لڑکی کی لاش کھڑی ہوئی، کندلی جادوگرنی نے لاش کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ لاش اسی طرح غائب ہو گئی مگر شہریار اسے دیکھ رہا تھا۔ جادوگرنی نے غیبی حالت میں ہی لاش کو اپنے کاندھے پر ڈالا اور اسے ہوا میں اڑا کر کالی کے جنگل میں لے آئی۔ شہریار اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جادوگرنی کندلی نے لاش کو جنگل میں ایک جگہ لٹا دیا۔ لاش جیسے آدھی زندہ تھی اور آدھی مردہ تھی۔ کسی کسی وقت وہ اپنا بازو ہلا لیتی تھی۔ کندلی جادوگرنی نے اپنی ساڑی کے اندر سے ایک خنجر نکالا اور لاش کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیا۔ لاش کے حلق سے ایک دبی ہوئی درد انگیز چیخ نکلی اور اس کے بعد لاش خاموش ہو گئی۔ شاید وہ پھر مر گئی تھی۔ شہریار یہ مکروہ منظر کچھ فاصلے پر درخت کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت ہیولے کی شکل میں نہیں تھا۔ ہیولے کی شکل میں ہوتا تو پیچھے سے جا کر کندلی جادوگرنی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے دل کو پکڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، مگر افسوس کہ وہ زندہ انسانی جسم میں تھا۔ اگرچہ اس کا جسم مور کے پر کی طرح ہلکا تھا اور اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ ہیولا نہیں تھا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے۔ وہ جادوگرنی کندلی کے پاس دبے پاؤں جائے گا اور اس کے خنجر سے اس کا سینہ چیر کر اس کے دل کا گوشت نوچ کر باہر نکال لے گا۔ خطرہ شہریار کو صرف یہی تھا کہ اگر کندلی کی اس پر نگاہ پڑ گئی تو کہیں وہ اس پر ایسا طلسم نہ پھونک دے جس کا توڑ شہریار کے پاس نہ ہو۔ لیکن اس وقت جادوگرنی اس کی زد میں تھی۔ اس وقت اگر اسے ہلاک کرنے کی کوشش نہ کی تو کچھ پتہ نہیں اس کے بعد وہ پھر نہ مل سکے۔ یہ سوچ کر شہریار دبے پاؤں کندلی جادوگرنی کی طرف بڑھا، مگر جادوگرنی کو اس کے پاؤں کے سوکھے پتوں پر پڑنے کی سرسراہٹ سنائی دے گئی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سامنے شہریار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی جادوگرنی کندلی نے چیخ مار کر منتر اس پر پھونکا، مگر شہریار پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس دوران شہریار نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا تھا۔ وہ اس کے سینے میں خنجر گھونپنے ہی والا تھا کہ جادوگرنی کندلی نے دوسری چیخ حلق سے نکالی اور شہریار کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ شہریار خنجر ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جادوگرنی 10 گز کے فاصلے پر وہاں موجود تھی اور منہ ہی منہ میں منتر پڑھ پڑھ کر شہریار پر پھونک رہی تھی، مگر شہریار پر اس کے کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ شہریار کی ایمانی قوت بیدار ہو چکی ہے اور اس کا کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا، مگر وہ اپنی جان کے دشمن شہریار کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اور پیچھے ہٹ کر کھڑی شہریار کو گھورنے لگی۔ اس نے احتیاط کے طور پر ایک منتر پڑھ کر اپنے اوپر پھینکا، جس کے بعد جادوگرنی کے جسم سے نکلنے والی بو خارج ہونا بند ہو گئی۔ شہریار کو پہلے جادوگرنی کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ جب اچانک یہ بو آنی بند ہو گئی اور جادوگرنی بھی اسے دکھائی نہ دی تو وہ سمجھ گیا کہ عیار جادوگرنی وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ خنجر شہریار کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جادوگرنی کندلی کے ہاتھ آ کر ہاتھ سے نکل جانے کا شہریار کو افسوس تھا۔ وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ جادوگرنی کندلی نے بھی اس کا تعقب شروع کر دیا، اس خیال سے کہ اگرچہ شہریار پر اس کا کوئی جادو اثر نہیں کر رہا، لیکن کم از کم اسے یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ شہریار نے اپنا ٹھکانہ کس جگہ بنایا ہوا ہے۔ شہریار گوالیار شہر کے باہر سے گزر رہا تھا۔ جادوگرنی کندلی کو وہ نظر آ رہا تھا، مگر شہریار کندلی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شہریار کو افسوس تھا کہ کندلی اس کے ہاتھ آئی ہوئی نکل گئی، لیکن وہ اس علاقے میں ہی کسی جگہ رہنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چونکہ جادوگرنی کندلی کو بھی علم ہو چکا ہے کہ شہریار اسی علاقے میں ہے اور وہ بھی اسے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ بھی اس علاقے میں رہ کر اسے ایک بار پھر قابو میں کرنے کے لیے زیادہ طاقتور طلسم سے وار کرنے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ شہریار شہر سے دور صحرا میں نکل آیا اور اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ اس علاقے میں جگہ جگہ پرانی حویلیوں اور پرانی عمارتوں کے کھنڈر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے ایک پرانی عمارت دکھائی دی۔ وہ اس میں آ کر بیٹھ گیا۔ جادوگرنی کچھ فاصلے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جادوگرنی کے سارے منتر شہریار پر بے اثر ثابت ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جادوگرنی کندلی پریشان تھی۔ وہ شہریار کو ہاتھ سے نکل جانے بھی نہ دینا چاہتی تھی۔ اپنی جان کے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اس سے اچھا موقع اسے نہیں مل سکتا تھا۔
अचानक उसे काली डाइन का ख्याल आ गया। उस वक्त वही कुंडली की मदद कर सकती थी, क्योंकि काली डाइन के पास आसेबी मंत्र भी थे जिनके असर से शहरयार भी बच नहीं सकता था। कुंडली जादूगरनी उसी वक्त काली डाइन के आसेबी ठिकाने की तरफ चल दी। वो चंद लम्हों के बाद काली डाइन की कोठड़ी में थी। जब कुंडली ने उसे बताया कि उसके दुश्मन शहरयार पर उसका कोई मंत्र असर नहीं कर रहा, तो काली डाइन ने गजबनाक होकर कहा, ज़रूर उसकी ईमानी ताकत उसके अंदर जाग पड़ी है, वो काबू नहीं आएगा। कुंडली जादूगरनी ने कहा, मेरी प्यारी बहन, ये हमारी बेइज्जती है कि एक मनुष्य हमारे कब्जे में आकर फरार हो जाए, और तुम्हारे पास तो आसेबी मंत्र भी हैं, उनका ये इंसान मुकाबला नहीं कर सकेगा। काली डाइन बोली, ये तुम्हारी भूल है, तुम इन मुसलमानों के ईमान की ताकत को नहीं जानती, मैं जानती हूँ। हमारा कोई जादू, कोई मंत्र अब उस पर असर नहीं कर सकेगा। फिर तुम ही कोई तरकीब बताओ। जादूगरनी कुंडली ने कहा, अगर इस वक्त वो मेरे हाथ से निकल गया तो उसके हाथों मरने का खौफ मेरे सर पर एक बार फिर सवार हो जाएगा, और फिर अब वो मुझे भी कत्ल करने पर तुल गया है। उसने मेरे खंजर से मुझे हलाक करने की कोशिश भी की थी। काली डाइन सोच में पड़ गई। वो कुंडली जादूगरनी की मदद करना चाहती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक एक तरकीब उसके जहन में आ गई। उसने कुंडली से कहा, कुंडली, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें मनुष्य जाति के हाथों मरता नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे दुश्मन शहरयार को अपने जाल में फंसा कर बेहोश कर दूँ और उसे तुम्हारे हवाले कर दूँ। इसके बाद तुम्हें जो कुछ करना होगा खुद ही करना होगा। कुंडली जादूगरनी ने खुश होकर कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुलाऊंगी, मगर तुम उसे कैसे बेहोश करोगी? काली डाइन ने कहा, मैं सबसे पहले उसके ईमान को कमज़ोर करूंगी, फिर उसके ईमान की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उसे बेहोश कर दूंगी। इससे ज़्यादा मेरा कोई भी आसेबी मंत्र उस पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी ईमानी ताकत पूरी तरह बेदार हो चुकी है। कुंडली जादूगरनी ने पूछा, यह तुम कैसे करोगी? काली डाइन बोली, मैं औरत का वो हरबा इस्तेमाल करूंगी जिसके आगे ताकतवर से ताकतवर मर्द के कदम भी एक बार ज़रूर डगमगा जाते हैं। मैं महारानी लीलावती बनकर उसके पास जाऊंगी। क्या तुम्हें मालूम है शहरयार उस वक्त कहाँ है? कुंडली जादूगरनी ने खुश होकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। काली डाइन बोली, तो फिर चलो।